ज़माने की आप रहमत हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, वीनस टीवी हमेशा कोशिश करती है कि आपकी खिदमत में बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर हाजिर हों, और अहकाम शरीयत भी उसी चीज़ का हिस्सा है। और हमारी भी ये कोशिश रहा करती है कि हम आपकी खिदमत में बहुत बेहतर से बेहतर टॉपिक्स लेकर हाजिर हों और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हों। जिस टॉपिक पर हम बात करें, हम उनसे कुरान और साहिब कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने की सआदत हासिल करें। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की इख्तिलाफ़ी बात ना हो, कुरान और हदीस की बात हो। आप भी हमारे साथ रहते हैं, हम आपके भी हमेशा मशकूर रहा करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं। आज का हमारा मौजू बहुत अहमियत के हामिल, हर घर की इस वक्त ज़रूरत है, और हर घर में ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बस पड़ जाती है ज़रूरत। वो इस तरह पड़ जाती है कि हम शायद कि हम कुरान और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा पीछे हटते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हम पर बहुत ज़्यादा हावी होती चली जा रही हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि उलमा इकराम के दामन को थामे रखना चाहिए, रूहानी स्कॉलर्स के दामन को थामे रखना चाहिए, और कुरान और स्पेशली सूरह बकरा की कसरत के साथ तिलावत करते रहना चाहिए। तो यकीनन अल्लाह करीम हमें इन हादसात से, इन चीज़ों से, इन सख्त तरीन चीज़ों से हमें छुटकारा अता फरमाएगा। और हमारी दुआ है, मौजू बताने से पहले मैं दुआ करने लगा हूँ कि जिस जिस घर में ये आफत मौजूद है, अल्लाह पाक उन सब को इससे छुटकारा अता फरमाए। आज हम बात करने लगे हैं जिन्नात की हकीकत। नाज़रीन, यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हकीकत पर मबनी होती हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोग उन चीज़ों का इनकार कर जाते हैं, लेकिन वो इनकार दरअसल उन चीज़ों का इनकार नहीं होता, कुरान का इनकार होता है। क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान में मौजूद है, जिन्नात के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद है, और जिन्नात के हवाले से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा कुरान में भी गवाही देता है। तो जो इन चीज़ों से इनकार कर देते, मैं नहीं मानता, शायद कि उनके साथ ये वो इस मराहिल से गुजरे नहीं है, इस वजह से वो कह देते हैं कि मैं नहीं मानता, और ये भूल जाते हैं कि कुरान में इस चीज़ का जिक्र मौजूद है। आज हम यही जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि बहुत खूबसूरत शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरी मुराद हमारे प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा रहा करते हैं, मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताएंगे जिन्नात की हकीकत। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह के एहसान है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमेशा की तरह मोहब्बत फरमाते, अल्लाह आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब, आप जानते हैं, हमारे नाज़रीन को भी मैं बताता चलूँ कि मुफ्ती साहब के बिल्कुल बराबर में मौजूद है रूहानी स्कॉलर, जो कि जिन्होंने स्पेशली वो रोज़ाना की बुनियाद पर, उनका काम ही यही है जिन्नात के साथ बात करना, जिन्नात को उनकी मंजिल तक वापस, जहाँ से वो आए थे, वापस पहुँचाना। और ये किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, इनसे ही हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ नौशाद शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे मिजाज खैरियत से? खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ़र्स्ट टाइम हमारे अहकाम शरीयत प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। अल्लाह पाक आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा बताइएगा हमारे नाज़रीन को जिन्नात की हकीकत कुरान की रोशनी में। बिस्मिल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह काना मिनल जिन्नि फफसक़ा अन अम्रि रब्बिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो हामिद भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में 128 मरतबा जिन्नात का जिक्र आया हुआ है। 128 मरतबा, और जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बात की कि इनकार भी किया है, तो इनकार करने वाले हैं, और बहुत सारे जो लाइल्म होते हैं, इल्मी दुनिया से लाइल्म होते हैं, तो इनकार कर बैठते हैं, और कुछ उस वजह से नहीं होते जो आपने वजह बताई। जी। इस मैदान में इनकार करने वालों में एक ऐसे शख्स भी हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान में
قرآن سے پہلے جو کتب سماویہ ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کے ماننے والے یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی جنات کا وجود ہے، ہر ایک کے ہاں وجود ہے۔ مگر ہمارے اس پاکستان کی تاریخ میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے جس کو دنیا دار مسلمان ہمارے بڑا نام دیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا سرے سے۔ تو اس انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں، 128 آیات ہیں، ایک پوری سورت ہے سورہ جن جو ان کے نام پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ پھر قرآن مجید کی ایک خوبصورت سورت ہے، خوبصورت سورت الرحمن، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک صیغہ استعمال فرمایا جو بار بار استعمال ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم جھٹلاؤ گے۔ یہ جو صیغہ ہے تکذبان، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تکذبو واحد کا صیغہ ہے، تکذبان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس میں دو جماعتیں ہیں جن کو خطاب کیا گیا ہے، ایک جماعت مسلمین ہے اور ایک جماعت جنات ہے، یعنی ایک جماعت انسان ہے، ایک جماعت انسان ہے اور ایک جماعت جن ہے۔ ان دونوں ثقلین جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور کو، میری معرفت کو اللہ تعالیٰ نے ان دو ثقلین کے علاوہ ہر چیز پر ظاہر کر دیا۔ درخت سلام کیا کرتے تھے، حجر سلام کیا کرتے تھے، جانور حضور کو پہچانتے تھے، مگر معرفت جو حضور کی چھپائی گئی وہ انسانوں اور جنات سے چھپائی گئی۔ جنات اور انسان کو مرکز آپ سمجھ لیں کہ مرکز ابتلا بنایا گیا، مرکز آزمائش بنایا گیا۔ جس طرح انسان آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور نیکیاں کر کے حقدار جنت بنتے ہیں، نیکیاں کر کے حقدار ثواب بنتے ہیں، اسی طرح جنات بھی نیکیاں کر کے حقدار ثواب ٹھہرتے ہیں اور وہ بدی کر کے گناہگار اور پھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جنات کا وجود ہے، صرف وجود نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اس کا انکار کرے، آپ نے بالکل صحیح کہا، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے 128 آیات جہاں کھڑی ہو، سینکڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں موجود ہو، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے ملاقات کی، جنات کی ملاقات ہوئی ہے، پورے کے پورے لشکر حضور کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آج کے دور میں، ہر دور میں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جنات تو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں آپ کو، نماز میں امام صاحب، فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام کرتے وقت وہ 3 افراد کی نیت کرتے ہیں، سیدھی طرف یا الٹی طرف جب سلام پھیریں گے تو 3 افراد کی نیت کریں گے۔ ایک جو پیچھے مسلمان موجود ہیں ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو جماعت میں فرشتے موجود ہیں ان کو سلام کریں گے، اور جو جماعت میں جنات موجود ہیں ان کو سلام کریں گے۔ یہ باقاعدہ ہر دین کا طالب العلم یہ پڑھتا ہے، اس سے پڑھایا جاتا ہے، یہ احادیث طیبہ کی روح سے اس سے ثابت ہے۔ تو جنات کا وجود ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی رہا کہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر جنات، جیسے آپ نے فرمایا سلام تو ہر مقام پر موجود ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کمپلسری تو نہیں کر سکتے، یعنی لازم تو نہیں کر سکتے کہ اس خاص اسپیسیفک مقام پر جن لازمی ہوگا، لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے۔ ان کا جسم ثقیف کہہ لیں یا جسم لطیف کہہ لیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن یعنی وہ جن وہ جسم جو نظر نہیں آتا، وہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اگر ان کو آنا ہے تو یہ کسی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ باقی تو انشاءاللہ ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس حوالے سے زیادہ بات کریں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہم کسی جگہ کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے کہ یہاں نہیں ہے یا یہاں ہے۔ یہ ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، مزارات میں ہوتے ہیں، درختوں میں زیادہ ان کی آماج گاہیں ہوتی ہیں، پہاڑوں میں، وادیوں میں زیادہ آماج گاہیں ان کی ہوتی ہیں، سرنگوں میں، غاروں میں زیادہ ان کی آماج گاہیں ہوتی ہیں، جہاں جو ہے مختلف ہمیں واقعات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی اچھا نوشاد بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے قرآن کی روشنی میں، سرکار کے فرامین کی روشنی میں بھی بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے لشکر آ کر مسلمان ہونے کے لیے آتے، پھر اسپیشلی ملاقات کے لیے آتے، دیدار حسن کرنے، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے آتے۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور آپ کا روزانہ کا کام ہے۔ میں چاہوں گا آپ بھی ارشاد فرمائیں جنات کی حقیقت کے حوالے سے۔ دیکھیں، جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بے شمار تعداد ہیں، اس میں خبیث بھی ہیں، ٹھیک ہے، خبیث ارواح جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ جنات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ اس طرح انسان کی قسمیں ہوتی ہیں، اس طرح جنات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں رفاقت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو شریر جن ہوتے ہیں نا وہ رفاقت والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں
अच्छा, इसमें हमारी घरों की जो औरतें हैं इनकी कुछ खामियां होती हैं जिनकी वजह से ये शैतान इब्लीस जो भी है खबीस हैं, ये औरतों के पीछे आते हैं, या फिर जो आमिल हजरात हैं जो 2 नंबर काम करते हैं, जो जादू का सिलसिला करते हैं, तो चीज़ों को उठाकर वो औरतों पे मुसल्लत करना, मर्दों पे मुसल्लत, किसी के कारोबार पे नुकसान पहुंचाना। तो इसकी सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है कि हमारी घर की जो ख़वातीन होती है ना, इनमें कुछ खामियां हैं, कुछ कोताहियां हैं कि सबसे पहले जब वो अपना बाल झाड़ती हैं ना, तो वो कंघियों के अंदर लपेट कर छोड़ देती हैं। अब घर में मासी वगैरह होती हैं, उन्होंने उठाना है और डस्टबिन में डाल देना है, ठीक है। उसके अलावा हम नील्स अपने कट करते हैं, ठीक है। तो दाएं हाथ की जो हमारी छोटी उंगली की जो नेल्स है ना, एक ये हो गया, और बाएं हाथ की हमारी अंगूठे का नेल्स हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम काटते हैं और काट कर डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डस्टबिन हमारा फिर कचरे कुंडी में जाता है और वहाँ पर जाकर हम फेंक देते हैं, या हमारे घर के जो भी लोग होते हैं वो फेंक देते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से जादूगर वगैरह जो है वो उठाते हैं, या जिन्नात उस पर फिर बैठते हैं, उस पर उसके ज़रिए, उसके स्मेल के ज़रिए घर तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो घर पे मौजूद होते हैं और फिर दाखिल होते हैं। अच्छा, इसको करना क्या चाहिए कि आप बाल को मिट्टी में दफन कर दें या उसे जला दें। नील्स कटर को आप पानी में डालकर फ्लश कर दें। अच्छा, बचपन में हमारे बुजुर्ग जो ना ये जो बात फरमा रहे हैं कि बचपन में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नाखून को दबाएं, बालों को दबाएं। आजकल ऐसा होता है, मैंने आपकी बात कट कर दी, वहीं से शुरू कीजिएगा। आजकल तो बाज़ अहबाब ऐसे हैं जो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, नाखून तो कहीं हदीस में नहीं है, कहीं भी फेंक सकते हैं। भाई उसके साइड इफ़ेक्ट है ना, उस साइड इफ़ेक्ट की वजह से चीज़ें मना की गई। मसलन दरख्त के नीचे बॉल करने से मना किया गया, इस्तिंजा करने से मना किया गया, और गोबर से इस्तिंजा करने से मना किया गया, हड्डी से जो इनकी ग़िज़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं एहतियात वाली, सही फरमा रहे हैं। जी जी। तो इसी तरह से हमारी गलतियाँ कोताहियों के वैसे ही असरात जो भी हैं गंदे, ये हमारे घरों तक पहुँचते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे एहतियात करें ताकि जन्नात आपके घर में दाखिल ना हो, और अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत के लाजमी विद रखें, नमाज की पाबंदी करें। ये सबसे बड़ी वजह होती है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, जिसकी वजह से शैतान हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में वसवसे डालता है। जी। और अल्लाह ताला ने आयत मुबारक भी नाजिल की हैं कि कुरान के अंदर अल्लज़ी वसफ़ी सुफ़ी सुदुरिन्नास मिनल जिन्नत वन्नास, ये इंसान के दिलों में जन्नत वसवसे पैदा करता है। उसका इतना काम होता है, बाकी इंसान खुद अपनी माइंडली तौर पे जो है ना उसके वसवसों में आकर सारी हरकतें खुद करता है। और कोई शख्स अगर इसे इनकार करता है तो ये उसका अपना फ़ेल है। कुरान पाक में तो जैसा अल्लामा साहब ने फरमा दिया कि मौजूद हैं, तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि जब तक आप हयात ज़िंदगी थे, रात को सोने से पहले आप आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़कर अपने वजूद पर दम किया करते थे। अपने हाथों पे दम करके जिस्म के जिस हिस्से तक हाथ जा सकता था, अपने वजूद पर आप हाथ फेरा करते थे। तो ये अमल हम अगर करें तो इनके शर से हम महफूज रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आयतुल कुर्सी का विद करें। आयतुल कुर्सी ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने 1,70,000 मुवक्किलात नाजिल करें। कितने? 1,70,000। और आयतुल कुर्सी इतनी मफ़हूम रवायत है कि इसके अंदर जो है ना तकरीबन 18 इसमें आज़म है। आयतुल कुर्सी के 18। तो इसका हमने इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से वेद करना है। आप जितनी ज़्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका अफाका पड़ेगा, शैतान आपसे दूर रहेगा। अच्छा, बेशुमार आयतें हैं। जी कतक माफ, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल इस पर आगे, जैसे आयतें, मैं मुफ्ती साहब से भी इसका जवाब लूँगा, आपसे भी लूँगा कि आयतुल कुर्सी हो या सूरह फलक या सूरह नास हो, उनकी भी बरकत, सरकार का फरमान है 4 कुल पढ़ा करें, स्पेशली आखिरी 2 सूरतें जो हैं। लेकिन उसके बावजूद एक इंसान है, मिसाल के तौर पे ये मुशाहिदा है कि पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हाजिर हो रही हैं, तो ये क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि हमारे पास वो इल्म नहीं होता कि हम उस इब्लीस का ख़ात्मा कर लें। तो हमें चाहिए कि अच्छे आमिल जिनके अंदर बुज़ुर्गी है, जो पाकीज़ा ज़बान के हैं, उनसे हम राब्ते में आएँ। ये उनका काम है, वो इस चीज़ का ख़ात्मा करके देंगे, आपको कुछ वज़ाइफ बताएंगे, कुछ अमल बताएंगे, उस पर आप अमल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे अफाका पड़ेगा। ये हमारे बस की बात नहीं होती कि हम किसी इब्लीस के साथ मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़बान में वो तासीर नहीं है। हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी ग़ीबत वाली बात है, बहुत सारी बातें हैं। तो इन चीज़ों पे हमें पहले अमल करना पड़ेगा। तो जो आमिल हजरात हैं तो वो इस चीज़ को, वो भी जो इससे पावर दुगनी रखते हैं। तो अच्छा, इसमें रफ़ाकत वाले जो जिन होते हैं ना, वो ये क्या करते हैं कि आमिल से वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, किसी बात पे मुआहदा करते हैं, और जब आमिल इसके मुआहदे पे उतर जाता है तो वो फिर इसको छोड़ देते हैं, और उस वक्त तक वो
دور رہتے ہیں جب تک ان کا معاہدہ نہ ٹوٹے. جیسے معاہدہ ٹوٹتے ہیں یہ دوبارہ پھر دگنی طاقت سے آتے ہیں اور دوبارہ پھر حملہ کرتے ہیں. بالکل نوشاد بھائی، آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، ہم نے مفتی صاحب سے بھی بات کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے اپنا مشاہدہ بھی شیئر کیا ہم سے. ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے بات چیت، اور یہی سوال میں مفتی صاحب کی خدمت میں بھی رکھوں گا، لیکن ناظرین ہماری مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ روحانی اسکالر محترم المقام حافظ نوشاد شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشاد بھائی سے ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب سوال وہی جو نوشاد بھائی سے تھا آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی بتائیے گا کہ آیت الکرسی جس کے اندر بہت جان ہے، طاقت ہے، پاور ہے، وہ بھی پیش کرتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں جی، 4 کل اسپیشلی سورہ فلق، سورہ ناس وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنات کی حاضریاں ہو جاتی ہیں، ڈر محسوس رہتا ہے، خوف رہتا ہے. کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ اس عمل میں یا جنات کے حوالے سے بہت زیادہ برکتیں ہیں اس کی. خاص کر جو معوذتین ہیں، 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ تو اس طرح جتنی بھی شرارتیں ہیں، چاہے وہ جادو کی شرارت ہو، چاہے جنات کی شرارت ہو، چاہے شریر انسان ہو، شیاطین ہو، ان کے لیے یہ دفاع کرنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. اس کے علاوہ سورہ مزمل ہے، اس کا ورد بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. آیت الکرسی کا ورد بہت زیادہ اس میں فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بزرگوں سے اوراد وظائف منقول ہیں، وہ بہت زیادہ مفید ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بعض خواتین یا حضرات جو ہے وہ اس کا ورد بھی جاری رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا شکار بھی رہتے ہیں. دیکھیں اس میں کچھ جو بھی وظیفہ ہوتا ہے یا جو بھی عمل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم دین آپ کو سجیسٹ کرے یا کوئی عامل جو جس کو ہم اسکالر، روحانی اسکالر کہتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے سجیسٹ کریں، تو اس کی کچھ قیودات ہوتی ہیں، اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. مثلا پاکی ناپاکی کا خیال کرنا، تلفظ اور مخارج میں ادائیگی کا خیال کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے اس کا خیال کرنا. تو ان کا خیال بھی کرے بندہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی وہ پڑھ رہا ہو. ایک یہ کہ وہ پڑھنا روک دے تو پھر وہ چیز اثر کر سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی جن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی موجودگی میں وہ صاحب قرآن جو تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو. کیونکہ بذات خود فقیر کو بھی یہ الحمدللہ سعادت حاصل ہے بزرگوں کی دعاؤں سے. باقاعدہ میں نے خود جن افراد پر جنات کا اثر آیا ہے، جن پر تھوڑے سے وہ پریشانی کا شکار ہوئے ہیں، تو الحمدللہ جب قرآن کی تلاوت کی ہے تو ان کو افاقہ ہوا ہے، ان کو وہ دفع ضرر جو ہے ان سے ہوا ہے، وہ تکلیف ان سے دور ہوئی ہے. تو قرآن مجید کا اثر ہے. قرآن مجید لاریب کتاب ہے. قرآن کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا، جنات نے خود گواہی دی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنات گئے اپنی قوم کے پاس جو حضور سے مل کر حضور کا قرآن جنہوں نے سنا تھا. غالباً وادی نخلہ میں، سیرت کی کتابوں میں سب موجود ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور علامہ صاحب مواہب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ وادی نخلہ میں کچھ جنات نے حضور کی تلاوت کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا وہاں راستے میں، اور جب نماز میں قرآن کی تلاوت کی تو جنات قرآن پر عاشق ہو گئے. آپ ہمیں تو اس واقعی یہ سمجھ آتا ہے کہ جنات آپ کے آگے قربان ہونے کو تیار ہوں گے، آپ کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں گے، چہ جائے کہ وہ حملہ آور ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. اگر قرآن کی تلاوت شاندار اچھے طریقے سے کوئی کر رہا ہو، اس کے لوازمات زین القرآن باصواتکم، سارے رتل القرآن ترتیلا، سارے لوازمات قرأت قرآن پورے کر رہا ہو، پھر کوئی جن حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے گا. تو حضور کی بارگاہ میں سب احباب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا، سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اے قوم، ہم نے تو ایسا قرآن سنا ہے، ایسی تلاوت سنی ہے، کتابا انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات عالم ہوتے ہیں، جنات جانتے ہیں۔ یہ قرآن کا سورۃ الاحقاف کا میں چوتھا رکوع آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ سورۃ الاحقاف میں 4 رکوع ہیں، آخری رکوع میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنات نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ کتاب ایسی ہے یہدی الی الحق، جو حق کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ الی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بہرحال قرآن کی تلاوت ہمیں آنی چاہیے، صحیح قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں گے۔ آیت الکرسی تو بہت بڑی شان والی آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو پچھلی امتوں میں عطا نہیں ہوئی، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اور قرآن کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سورۃ البقرہ کا تاج ہے آیت الکرسی، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ تو یہ آیت الکرسی ہو، سورہ مزمل ہو، سورہ معوذتین ہو، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہو، اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی اپنی برکات ہیں، جنات سے دوری بھی ہے، دیگر وساوس پریشانیاں سب کا دفع جو ہے ان صورتوں کی تلاوت سے بے شک مفتی صاحب بات چیت جاری رہے گی۔ نوشاد بھائی اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے جنات کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے یہ بتایا، یقیناً ہمارے ناظرین جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اور اگر مسلمان جن حاوی ہو جائیں، آ جائیں، تو وہ تو قرآن، مسلمان تو قرآن پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، چاہے وہ جنات ہو، مسلمان انسان ہو، تو ان کو بھی آپ قرآن مجید پڑھ کر بھگاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید پڑھ کر بھگاتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے، آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، جو مسلمان جن ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی قرآن پڑھو تو وہ کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے حضرت؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان جن ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے تو شر ہیں، عاشق ہوتے ہیں کسی مرد کے یا کسی خواتین کے۔ تو جس طرح انسان کسی سے محبت کر لیتے ہیں تو یہ جن بھی محبت کرتے ہیں، اس کی کسی نہ کسی ادا پہ، اس کی تلاوت پہ پسند کرتے ہیں وہ تلاوت۔ جو مسلمان جن ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہ قرآن پاک کی تلاوت کے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں مختلف ٹائم پر ایک مخصوص وقت میں کوئی وظائف کر رہا ہے تو وہ اس کے تابع ہونا چاہتے ہیں، اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، اس کو ڈرا کے، اس کو ڈراتے بھی ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہے تو ان کا خیال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت والی بات ہوتی ہے، تو لیکن وہ ہے شر، پریشان کرتے ہیں پھر بعد میں۔ تو وہ پھر عامل حضرات جو ہے اس کو کسی نہ کسی بات پہ اپنے طرف مائل کرتے ہیں اور کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی صدقہ دیتے ہیں، یا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو ایک مخصوص جگہ پہ جو ہے نا اس کو بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مان جاتے ہیں۔ یہ عامل کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنے علم کی روشنی میں وہ کس طرح اس کو مطمئن کر کے اپنے اوپر جو ہے نا اس کا اشار کر دے، یا اس کو دور کر دے، یا کسی مخصوص مقام پہ پہنچا دے۔ تو یہ عامل کا کام ہوتا ہے۔ اور جو شرارتی ہوتے ہیں یہ بعض اوقات جادو کے ذریعے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جادو والے جو ہوتا ہے نا، ان میں شرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ مستقل نقصان پہنچاتے ہیں، کاروبار کی بندش کر دینا، جسمانی طور پہ اذیت دینا، طرح طرح کے مہلک بیماریوں میں ڈال دینا، گھر میں وسوسے ڈالنا، طلاقیں کرا دینا۔ تو یہ شرارتی جن کے ہوتے ہیں اور جادو کے عمل ہوتے ہیں۔ اور ہوتی بھی ہیں طلاقیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جادو کا علم ہوتا ہے، سفلی عمل ہوتا ہے۔ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں، ایک سوال ایک دم ذہن میں آ گیا، بڑا قیمتی سوال ہے، ہمارے ناظرین ظاہر ہے کچھ لوگوں کے مشاہدے بھی ہوتے ہیں کہ طلاق کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اچھا ہو گیا جن حاضر ہو گیا، جن حاضر ہو گیا، اور اگر جن حاضر نہیں ہے تو وہ اندر اندر سے وسوسے ڈالتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے جنات کا حاضر ہونا، چھپ چھپا کر وہ کاروائیاں کرتے ہیں؟ جنات حاضر اس وقت ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی معجز شخص اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ حاضر ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اندر سے وہ شرارت کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن گھر کے اندر سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ قرآن نہ پڑھیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے جن کے اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر دی ہے، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ شیطان کو ایک سمجھ لیں کہ تیزاب کی طرح نا تکلیف ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کسی انسان پہ تیزاب چھڑک جائے نا، جلن تکلیف ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ابلیس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب آپ اپنے روم کے اندر جو ہے نا تلاوت کریں گے اونچی آواز میں، تو یہ شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کھل کر پھر سامنے آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل جیسے کسی کے جنات آئے تو اس کے جن نکالے گئے، نکالنے کے بعد 4-5 مہینے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ وہ اس کی جب وجہ جا انسان کی چکے اپنی خامیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں کہ جب کوئی جنات حاضر ہوتا ہے اور وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام گھر پہ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو عامل حضرات ہیں یا گھر کے اندر جو بھی ہے جو پڑھائی کر کے اسے باہر بھیج رہا ہے، تو اس کے باتوں پہ آمادہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بات کا انکار کرتے ہیں یا اپنا معاہدہ توڑتے ہیں تو یہ واپس دوبارہ آتے ہیں اور پھر دگنی طاقت سے آتے ہیں اور پھر زیادہ تباہی بربادی پھیلاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ ایسے صورت میں کسی اچھے مفتی کے پاس، کسی اچھے علماء دین کے پاس، یا کسی اللہ والے جو بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کو بیان کریں، تاکہ وہ اصلاح کا راستہ بھی دکھائیں اور حل بھی نکال دیں۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تو ظاہر ہے احکام شریعت پروگرام میں اس کی بھی ہم بات کریں گے، جیسے حضرت نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، ہمارے ہاں لوگ کیا مفتی صاحب یا کسی اچھے عامل کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہم درباروں کے ماننے والے ہیں، آپ بھی درباروں کے ماننے والے، درباروں کے لیے ہماری جان ہے، جو کیونکہ دربار میں جو موجود ہیں وہ بڑی نیک ہستیاں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے شاکیک چلے جائیں، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ نیچے وہاں اور اس طرح کی 3-4 جگہیں ہیں جہاں چلے جائیں، لیکن اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، تو کیا ایسی جگہوں پر بھی جانا چاہیے اسپیشلی خواتین کو؟ ہاں ایک بات اور بھی میں کلیئر کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو افاقہ نہیں ہوتا، وہاں جاتے ہیں تو افاقہ بھی ہوتا ہے، جنات سے چھٹکارا بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن بے پردگی بہت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں میں اس کے 2 جواب دوں گا۔ جی، پہلا تو یہ ہے کہ آپ لکل فن رجال، عربی کا ایک مقولہ ہے، لکل فن رجال، ہر فن کے اپنے ماہر ہوتے ہیں، تو آپ ماہر کو ڈھونڈیں، جس طرح ہم سرجن کو ڈھونڈتے ہیں نا، کسی کو اگر ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو ہڈیوں کے سرجن کو ڈھونڈتے ہیں، اسے سر والے کو نہیں دکھایا جاتا، کسی کو سر کی بیماری ہے تو وہ کسی کو ہڈیوں والے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، یعنی وہ اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو معاملات ہیں، اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ الجھن ہے تو اس میں بھی آپ کسی مسجد کے پیش امام کے پاس تو نہیں جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے یار یہ پیش امام صاحب بھی علامہ صاحب ہے، لیکن جو اسپیشلسٹ ہیں وہ دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب ہیں، جو باقاعدہ اسپیشلسٹ ہیں اس بات کے کہ وہ قرآن و حدیث سے آج کے زمانے کی جدتوں کا سامنا کرتے ہوئے آج کا جو مفتہ بہی مسئلہ ہے وہ بیان کریں گے۔ اسی طرح عاملین بھی بہت سارے ہیں، بیروپیے بھی اس میں بہت سارے ہیں، لیکن کچھ جیسے نوشاد بھائی ہیں اور ہمارے جید اور مستند جو روحانی اسکالرز ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، وہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کریں گے۔ جہاں تک جو آپ نے مزارات کی بات کی، یعنی میں فرسٹ اٹیمپٹ تو یہی کرتا ہوں کہ آپ ایسے اشخاص کے پاس جائیں، وہ آپ کی مسئلے کی تشخیص تو کریں، پہلے آپ کے مسئلے کی نوعیت کو تو واضح کریں کہ ہے کیا مسئلہ، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کو سجیسٹ کر دیں۔ بالکل اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہر طرح کے معاملے کی شفا ملتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عطا سے، چاہے شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے نوری بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے جلالی بابا ہو شاہ عقیق کے قرب میں معصومین کا مزار ہو، یا یہاں کراچی میں جو ٹی نٹی پر ہے اپنے نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، غائب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، مصری شاہ بابا، بڑے مزارات ہیں، اور یہ ہمارے کرنگی میں لال مزار ہے، تو بہت سارے مزارات ہیں جن کے اپنا اپنا ایک تشخص ہے، اور مزارات پہ بھی اس کا افاقہ اور دفعی ضرر ہوتا ہے۔ مگر جو تیسری بات آپ نے یہ کی نا کہ وہاں پر تھوڑی سی بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے پردگی بھی بے خیالی اور بے توجہی سے ہوتی ہے۔ اگر جو گھر کے افراد لے کے جا رہے ہیں، بھائی والد ہیں، تو وہ اگر خاتون کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ اس اہتمام سے لے کے جائیں کہ اگر مثال طور پر وہ وہاں گر جاتی ہے، بعض دفعہ خواتین گر جاتی ہیں، مرد بھی گر جاتے ہیں، یا وہ کسی اپنی کیفیت میں آ جاتی ہے، تو وہ بگڑنے کے باوجود بھی بگڑے نہیں، وہ پردے کا ماحول برقرار رہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی مزارات پر جانے سے روکوں گا نہیں میں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم برائی کی وجہ سے اچھی چیز کو چھوڑ دیں، یا اچھی چیز کی وجہ سے، مثال کے طور پر کعبے میں طواف ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، اب وہاں بھی آہستہ آہستہ برائیاں جنم لینا شروع ہو گئی ہیں، موبائل جب سے آیا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے عمرہ کرنے ہی نہ جائیں، حج کرنے ہی نہ جائیں، کیونکہ وہاں تو برائیاں ہو گئی ہیں۔ تو برائی کو دور کرنا چاہیے، اچھائی کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ جانا چھوڑ ہی دیں گے تو وہ پھر مکمل طور پر برائی کی آماجگاہ اور مرکز بن جائے گا۔ تو اسی لیے ہر انسان کو اپنی کیفیات اور اپنی جو اس پر فرائض ہے اس کا جواب دینا ہر شخص پر ضروری ہے، تو ہر شخص اپنے پردے کا، اپنی پردہ داری کا اہتمام کرے، اپنی احتیاط کے ساتھ جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا نوشاد بھائی، وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، پھر ہم واپس آئیں گے۔ میں چاہوں گا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ درباروں میں بالکل جانا چاہیے، بہت سے عامل ایسے ہوتے ہیں جن کے بس میں نہیں ہوتا تو پھر آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کے بس میں نہیں، پھر بھی لگے رہتے ہیں، آتے ہی رہو۔ خیر ان کو تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کا گھر پورا پریشان ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کچھ اس طرح کی چیز آ گئی جو آپ کے بس میں نہ، آپ کہیں آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی عامل ہوتے ہیں،
ان کے پاس بھی تعلیم ہوتی ہے، تو جب ہم کوئی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی کارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جب دیکھتا ہوں کہ مشکل ہے تو ہمارے استاد صاحب ہیں پیر سید افتخار الحسن شاہ گیلانی صاحب، جو ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، تو ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، پھر ان کی بھی توجہ ہوتی ہے، تو الحمدللہ تو پھر وہ شر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک وظائف بتاؤں کہ جیسے آپ بہت زیادہ آپ کسی چیز سے پریشان ہو گئے ہیں شر سے، جی جی کوئی بھی بیس ہے، خبیث ہے، کچھ بھی ہے، تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جبارین، سبحان اللہ، بے شک. اس کا مختصر سا آپ ایک تسبیح کر لیں سودانے والی اور مریضوں کو دم کریں، پانی میں دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنات کا جو ہے خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میں کر رہا ہوں، جی میرے پاس اب وہ اختیار، وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک طاقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی طاقت ہے، نماز، گھر میں برکت، قرآن مجید، بزرگوں کا ہونا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کروں گا تو الٹا سلسلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا آسان طریقہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے وجود پر دم کیا کرتے تھے. تو آپ بھی جب کوئی ایسا کام کریں نا تو 3 مرتبہ آیت الکرسی اول آگے درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے وجود پر پہلے آپ دم کریں، اس کے بعد پھر کسی بھی مریضوں کو پڑھائی کر کے دم کرتے ہیں، انشاءاللہ افاقہ پڑے گا، وہ شر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا. آیت الکرسی کی بڑی برکت ہے. بے شک بے شک. اور آپ جب اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے حاضری ہوتی ہیں، آپ ان کی کاٹ کرتے ہیں، ایک قسم کی جنگ ہے نا جی، آپ جنگ کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر بھی کبھی کچھ اثر ہوا، کچھ اس طرح کی چیزیں؟ یہ اثر ہونے سے پہلے ایک تو جب آپ یہ کام شروع کریں گے نا، سب سے پہلے آپ نے باوضو رہنا ہے. باوضو ہونا ضروری ہے. ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ انہیں صدقہ دیں تاکہ آپ کی بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں. صدقہ دینا بہت ضروری ہے. اگر کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ ان مسائل سے باہر نکل جائیں گے، اس پریشانی میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے. اس پر بات کرتے ہیں، صدقے سے بھی بات یاد آ گئی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں 11 بکرے 10 بکرے. اب غریب بیچارہ یا تو اپنی، میں اس پہ بات کروں گا، اکثر ہم نے دیکھا ہے غریب یا تو اپنی وائف یا اپنی والدہ یا اپنی بہن کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے گاڑی میں لے کر جائے، وہ اس کا کرایہ بیچارے کا پورا ہوتا نہیں ہے، وہ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صدقے پر بھی ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے بھی. اور کیونکہ یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دیکھنے والے، ان کے سوالات ہیں. انشاءاللہ ناظرین آپ کے سوال ہم علامہ صاحب کی خدمت میں بھی رکھیں گے، اور ہمارے جو روحانی اسکالر موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی، ان کی خدمت میں بھی رکھیں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، جیسا کہ نوشاد بھائی بھی بات کر رہے تھے، نوشاد بھائی نے اپنا مشاہدہ بھی جو ان کے ہیں وہ بتائے، آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے، جنات کا ایک سلسلہ ہو جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمیں کیا ملتا ہے، کہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا ذکر ہے؟ میں چاہوں گا یہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیا. جی حامد بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو بھی بات چل رہی تھی کہ جس شخص پر جنات کا اظہار ہو جائے یا کوئی جن اسے پریشان کر رہا ہو، تو کیا ہر طرح کا شخص اسے دم کر سکتا ہے؟ جیسے حضرت نے ابھی بریک میں جو ہے آف اسکرین جو ہے نا ہماری بات کی کہ باوضو ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ یہ ایک مشکل میدان ہے جس پر یہ اثر ہوا ہے. زیادہ بہتر تو نوشاد بھائی بتائیں گے، لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہم بھی کبھی کبھار جیسے علماء کرام بھی دم وغیرہ کرتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے اس میدان میں آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی قیودات، اس کی اپنی احتیاطیں ہوتی ہیں. باوضو ہونا، کلمات کا صحیح پڑھنا، پھر اجازت حاصل ہونا، پھر اگر سامنے سے جو بعض دفعہ جو سامنے شخص ہے، جو سامنے جن ہے یا جنیہ ہے، وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ عالم ہوتی ہے یا عالمہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے علم کی وجہ سے زوراور ہوتی ہے. وہ جو دم کرنے والا ہوتا ہے اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے اس کی احتیاط ضروری ہے. جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں آپ کا جب تخت ہوتا تھا، تو آپ کی محفل میں صرف انسان نہیں تھے،
بلکہ جانور بھی حاضر ہوتے تھے اور جنات بھی حاضر ہوتے تھے، جس کا ذکر جب آپ نے ہدہد نے آ کر بلقیس کا ذکر کیا کہ بلقیس ایک ملکہ سبا ہے اور خوبصورت سا ایک شہر ہے اور اس میں ہر طرح کی ہریالی ہے، ہر طرح کا سبزہ ہے، ہر طرح کی پھل فروٹ وہاں پر موجود ہیں، ہر طرح سونا جواہرات بہت ہے اس ملک میں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو نظام چلا رہا ہے وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون ایک عورت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا کہ آپ میرے پاس آئے اپنے افراد کے ساتھ، اپنی حکومت کے عہدیداران کے ساتھ۔ وہ وہاں سے چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ تو اس مقام پر عفریت جن کا ذکر ہے، جو بڑا زخیم البدن جن تھا، بڑا بھاری جن تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اپنی جن کی طاقت کی وجہ سے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ جنوں کی بھی اپنی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ وہ 7 کمروں میں بند تھا، ہر کمرہ 4 دیواری، اس کو تالا لوکب تھا، پھر وہ دوسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمروں میں وہ تخت بند تھا۔ اور یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے ملک سے ملک سبا جو ہے میلوں کے فاصلے پر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی نشست جو 2-4 گھنٹے کی یہ نشست ہے، یہ ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ تو یہ اس جن کی طاقت تھی نا، وہ اگرچہ کہ انہی کے دور کا ایک ولی وہ کھڑا ہوتا ہے حضرت عاصب بن برخیہ، اور وہ عرض کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم کریں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تو کہتا ہے کہ مجلس ختم ہوگی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے تب میں لے کے آؤں گا، اتنا وقت مجھے تو صرف اتنا وقت دیں کہ آپ پلک جھپکیں گے نہیں، تخت آپ کے سامنے ہو جائے۔ جب تخت سامنے حاضر ہوا قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو چاہے جنات کی طاقتیں ہوں، چاہے مسلمانوں کی طاقتیں ہوں، یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جنات بھی یہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، انسان بھی مختلف طریقوں سے عبادتوں کے سے یا عوامل سے یا مختلف یہ زکاتیں نکالتے ہیں، ان کی بنیاد پر جو ہے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ اہل فن کے پاس جائیں، جو اس درد کا دائی ہے یا اس درد کو دور کرنے والا شافی ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے، جس نے باقاعدہ محنت کی ہے، اس کے پاس جائیں تو اس مسئلے کا بھی حل انشاءاللہ نکل جائے۔ بالکل، جیسے نوشاد بھائی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کے پاس جانا چاہیے جہاں مسائل کا حل آپ کو مل جائے۔ ہمارے بہت سے ناظرین اس وقت پریشان ہیں، ہر گھر میں کہیں نظر کا مسئلہ ہے، کہیں جادو کا مسئلہ ہے، کہیں جادو نہیں بھی ہے، کچھ معاملات خراب ہے تو پڑوسیوں نے کہہ دیا اس پہ جادو ہے، کزنس نے کہہ دیا اس پہ جادو، وہ ٹینشن لے کے انسان بیچارہ بس مریض سے مریض ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ بار حاضریوں کا سلسلہ ہے۔ تو ایک تو ہمارے ناظرین سے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اللہ کرے، تو ہمیں پوری زندگی وہ دعائیں دیتے رہے۔ تو یہ بھی، اور اپنی ٹائمنگ بھی بتائیے گا، پلس یہ بتا دیجیے گا کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں یا اسٹارٹ ہوں تو کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ سختی سے منع کرتے ہیں کہ ایسا جب جن حاضر ہوں تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ آپ کیا فرماتے ہیں پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور کوئی وسائل بھی نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، کچھ ایسے غربت بھی ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70,000 غیبی مخلوق رکھے ہیں، سبحان اللہ، 70,000 غیبی مخلوق۔ تو نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد شامل ہوگی اور آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش یہ کریں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، توکل اللہ سے کرنی ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ ویٹ کریں گے نا، تو اگر ایک تسبیح بھی آپ کر لیتے ہیں تو 70,000 جو مخلوق ہے اللہ کی غیبی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، آپ کی امداد ہو جائے گی، آپ کی مدد ہو جائے گی، اور آپ کس مسائل سے وہ باہر نکالیں گے، لیکن توکل اللہ پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مبارکہ ہیں، جیسے آپ بالکل پریشان ہو گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، تو ایک اور بھی آیت مبارکہ ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اس آیت مبارکوں کو آپ 100 دفعہ پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہو چکا ہوں، میری امداد کو پہنچے، میری مدد کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے غیبی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ دو، اس میں سب سے آسان جو میں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جو ہر شخص کو یاد ہوتا ہے، تو آپ اس پہ اگر توجہ کر لیں تو آپ کو اس سے ہی مدد مل جائے گی کہ یہ 70,000 جو مخلوق اللہ کی غیبی ہیں یہ آپ کی مدد کو پہنچے گی۔ اچھا، کہا جاتا ہے ایک وظیفہ اور بھی ہے، نظر ہو یا
کیا کہتے ہیں جادو کا شکار ہو بندہ تو یہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہا جاتا ہے اس آیت کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں تو نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے، جادو ٹونے سے محفوظ. مطلب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں یا کچھ خاص ہوتی ہیں؟ خاص ہوتے ہیں، کچھ بزرگان دین کی عنایت کی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ صفت ہوتی ہے کہ بزرگ کا بخشا ہوا ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک مخصوص وقت میں آپ کو وظائف کرنی پڑے گی تاکہ اس وظائف کی جو برکت ہیں وہ آپ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جیسے ابھی حضرت نے بتایا تھا تخت بلقیس کی کہانی، تو اس کے اندر سب سے بہترین نظر سے بچنے کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اگر آپ یہ ایک تسبیح کر کے کسی بھی بچے کو بڑے کو اگر نظر کے لیے آپ دم کرتے ہیں تو اسی وقت جو ہے نا نظر زائل ہو جائے گا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث نظر کے لیے بہترین چیز ہے. بالکل حضرت آپ بالکل گفتگو جو فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں. جیسے قرآن کی ساری آیات ہیں، اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے مہینے میں کوئی ایک معاملات ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیت اس حالات میں کیا پڑھ سکتی ہیں؟ اگر پڑھ سکتی ہیں تو کیا ان کو اس کا اجر ملتا ہے؟ پلیز بتائیے گا. جیسے ابھی نوشاد بھائی نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا جائے، تو قرآن مجید کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک دعا کی نیت سے پڑھا جاتا ہے اور ایک جو ہے آپ قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں. تو جب مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص حالتیں ہوتی ہیں خواتین کی، تو اس میں قرآن وہ نہیں پڑھ سکتی. اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پھر ان کو ہر لفظ پر اسٹاپ کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے وقف سے. مثلا جیسے آپ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اس آیت کا ورد کر رہی ہیں تو آپ رک کر پڑھیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو یہ رک کر پڑھیں گے تو وہ جو طہارت کے مسائل ہیں وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے. تو توڑنے کی وجہ سے وہ حکم قرآنی سے نکل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کو دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، ذکر اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں. تو صرف ذکر کی نیت سے اگر آپ کوئی آیت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی نیت نہ ہو تو اسے بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے ذکر و اذکار کے لیے. تو یہ اس طرح کی اس میں پابندی کی اجازت ہو جائے گی. اور باقی میں اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا جو ابھی نوشاد بھائی نے کی، جب بھی کسی شخص پر، کسی فرد پر یا کوئی شکار ہو تو ہم سب سے پہلے ڈرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نسخہ دیا ہے. یہ آیت جو ہے نا یہ نسخہ ہے ہمارے لیے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اشرف اور ابلغ بنایا ہے. تو ہماری جو طاقتیں ہیں وہ تمام مخلوقات کی طاقتوں پر فوقیت رکھتی ہیں. ہم ایز اے انسان کے ایز اے جن پر فوقیت اور طاقت رکھتے ہیں. تو اب اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رب العالمین جن آپ کی جو اندرونی طاقت ہے، آپ کی جو اعصابی طاقت ہے اس سے وہ دور ہو جائے گا. کم از کم وہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا. جو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں جنات ان سے شکست کھا جاتے ہیں. یہی تاریخ میں، یہی کتابوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا نوشاد بھائی ہمارے پاس کچھ سیکنڈ ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ کچھ پیغام دے دیں پلیز. جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر پڑھنے کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے، پڑھ نہیں پاتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ تیسرا کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس کی کثرت کریں گے تو آپ کے دل سے ڈر اور خوف جو ہے وہ بآسانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. کیونکہ اس میں ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہیں پھرنا مجھے گناہ سے، پر میری طاقت و قوت آپ کے سپرد، آپ جو چاہیں مجھ سے کروا لیں. جب ہم اپنی طاقت و قوت اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ غفور رحیم وہ بڑا مہربان اپنے بندوں پہ، تو بالکل حفاظت کریں گے، آپ کے اندر ڈر اور وسوسے ختم ہو جائیں گے. بالکل، بہت بہت شکریہ. حافظ نوشاد شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، روحانی اسکالر جو ہمیں جنات کے حوالے سے بتا رہے تھے. ناظرین یقیناً ایک پروگرام سے تو بات نہیں بنتی ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے. قرآن کی آیات، اس کی تفسیر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح کے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ جو ہے ہم نظر پر بھی بات کریں گے، ہم جادو ٹونے پر بھی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہر گھر اس چیز کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک سب مسلمانوں کو اس طرح کی خوفناک چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب آپ کا بھی بہت مشکور، آپ بھی تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر ہر زمانہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہر زمانہ